अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह 21वें पारे का ख़ुलासा बयान करेंगे। सबसे पहले अल्लाह ताला ज़िक्र करते हैं उतलू मा ऊहिया इलैका मिनल किताब व अक़ीमिस्सलात इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर। बेशक आप पर जो वही की गई है किताब में से, इसको जो है वो लोगों को बयान करने का हुक्म, इसकी तिलावत करें। और इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं कि नमाज कायम करें। बेशक नमाज जो है वो बेहयाई से रोकती है। हमें हमारी नमाज बेहयाई से क्यों नहीं रोकती, ये सोचने की बात है। या तो हमारी नमाज में कमी है, कोई कोताही है जिसकी वजह से नमाज हमें बेहयाई बुरे कामों से नहीं रोकती। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अहले किताब से झगड़ा ना करो, उनको दावत दो तरीके के साथ। किस तरीके के साथ? उन्हें बताओ कि तुम्हारा माबूद और हमारा माबूद एक है, यानी अल्लाह को वो भी मानते हैं, तुम भी मानते हो। फिर इसी तरह तुम्हारी तरफ जो नाज़िल किया गया है हम इस पर ईमान लाते हैं, क्योंकि हम पिछली किताबों तमाम किताबों पर ईमान लाते हैं। कुछ अल्लाह फरमाते हैं कि अहले किताब में से जो हैं वो ईमान लाने वाले भी हैं, यानी कुछ ऐसे भी हैं जो इनको मानेंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आएंगे। और कुछ इसमें से ऐसे हैं जो इनकार करते हैं, नहीं इनकार करते मगर कौन? काफ़र लोग ही अल्लाह फरमाते हैं इनकार करते हैं। फिर ऐसे अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने ये किताब वही के ज़रिए से आप पर जो है वो उतारी है, पढ़ने का हुक्म दिया है। इससे पहले ना आप पढ़ते थे ना लिखते थे, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने बताया है कि पहले तो आप पढ़े लिखे यानी पढ़ते लिखते नहीं थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे गुजर चुका है, पिछले पारे में कुफ़ार को कहते हो कि पहले यार तुमने मुझे पढ़ते या लिखते देखा है? क्योंकि कुफ़ार में कुछ शायर थे जो लिखा करते थे इस तरह, मतलब कुछ भी। तो कुरान को अल्लाह ताला ने जो है एक मौजज़ा और निशानी बनाकर भेजा है कि इस जैसा तुम नहीं ला सकते, हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद से नहीं लिखा। फिर इसी तरह आगे चल के अल्लाह ताला वो निशानियाँ मांगते हैं कि कुछ हमें दिखाओ कि कोई निशानी इसमें तुम लेकर आओ। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि क्या तुम नहीं देखते इस किताब को? ये तुम्हारे लिए निशानी ही है, ये काफ़ी नहीं है निशानी तुम्हारे लिए? इसमें नसीहत रहमत है और तुम्हारे और हमारे दरमियान अल्लाह गवाह है इस चीज़ में। बातिल पर ईमान लाने वाले खसारे में हैं, कभी कामयाब नहीं होंगे। फिर अल्लाह फरमाते हैं कि ये मुतालबा करते हैं अज़ाब का, कि हम पर अज़ाब ले आएँ आप। अल्लाह फरमाते हैं कि आप इनसे कह दें, वो जिस चीज़ में जल्दी करते हैं अगर वक़्त मुक़र्रर ना होता तो आ जाता, लेकिन वो आएगा ज़रूर, अचानक आएगा। ये जल्दी करते हैं अज़ाब के बारे में। अल्लाह फरमाते हैं कि जहन्नम इनको घेरे हुए है, जहन्नम इनको ढांप लेगी। जो मेरे बंदे हैं मेरी इबादत करते हैं, अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदों से आप कह दें कि वो मेरी इबादत करें, और जो इबादत करने वाले हैं उनका बेहतरीन अंजाम है, अच्छा सिला है, अच्छी जगह है। फिर इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं आगे चल के कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जान ने जो है वो मौत का ज़ायक़ा चखना है। सुम्मा इलैना तुरजाऊन, फिर उसी की तरफ लौट कर जाना है। जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए, इनको हम अनकरीब दिखाएंगे क्या अच्छा बदला देंगे, इनको जो है वो जन्नत देंगे। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कि इनके नीचे बगात होंगे, नहरें होंगी। और सब्र करने वालों तुम सब्र करो और अपने रब पर तवक्कल करो। फिर इसी तरह अल्लाह फरमाते हैं कि जानवरों को रिज़्क़ कौन देता है? जो रिज़्क़ अपना उठाए हुए नहीं होते, अल्लाह सबको रिज़्क़ देता है, तुम्हें भी देता है, उन्हें भी देता है। और अल्लाह ही रिज़्क़ को फराह करता है, वही रिज़्क़ को तंग करता है, वो हर चीज़ पर कादिर है। ज़मीन आसमान में जो कोई भी है उसको रिज़्क़ देता है। जानवर जो हैं वो रिज़्क़ अपना उठाए हुए तो नहीं, अल्लाह ताला तवक्कल तुम्हें सिखा रहे हैं। पीछे गुजर चुका है ना कि तवक्कल और सब्र करो। आगे अल्लाह फरमा रहे हैं कि तवक्कल और सब्र करना कैसे। देखो जानवरों से मिसाल देकर अल्लाह ताला ने समझाया कि जानवर अपना रिज़्क़ उठाए हुए नहीं है, लेकिन फिर भी वो उनको रोज़ाना रिज़्क़ देता है, वो भूखे नहीं सोते। फिर इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने आसमान से ज़मीन पर पानी उतारा, ज़मीन को ज़िंदा किया मुर्दा होने के बाद। इससे मुराद जैसे ज़मीन बंजर होती है उसको सैराब किया जाता है तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें उगती हैं।
تو یہ سب اللہ تعالیٰ نے کیا۔ دنیا کی زندگی تو کھیل اور تماشا ہی ہے، آخرت کا گھر اصل گھر ہے، اس کی طرف ہی ہمیں جانا ہے، اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ کشتی پر اللہ فرماتے ہیں یہ سوار ہوتے ہیں، ان کی مشرکوں کی مثال ایسی ہی ہے کہ جب یہ کشتی پر سوار ہوتے ہیں، دعوا اللہ مخلصین، یہ اللہ کو مخلص ہو کے پکارتے ہیں، الہ الدین، اللہ تعالیٰ کو ایسے پکارتے ہیں کہ جیسے مطلب عبادت میں خالص کرتے ہوئے۔ جب خشکی میں پہنچ جاتے ہیں، جب سفر ان کا ختم ہو جاتا ہے تو شریک بنانے لگ جاتے ہیں تاکہ وہ اس کی ناشکری کریں۔ اللہ فرماتے ہیں فائدہ اٹھا لو جتنا تم نے فائدہ اٹھانا ہے، قریب تمہارا جو ہے وہ فیصلہ ہونے والا ہے۔ پھر اسی طرح آگے چل کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے بارے میں، آگے سورہ روم شروع ہو رہی ہے لیکن اس سے پہلے ایک آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے رہتے ہیں، ہمارے راستے میں یعنی اس چیز کی طرف جاتے ہیں کہ ہم نے سیدھا راستہ دیکھنا ہے تو ہم اسے ضرور سیدھا راستہ دکھا دیں گے، لیکن دوسری طرف ہم پیچھے پڑ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو مومنوں کے راستے کی طرف نہیں جاتا، حضور کے راستے کی طرف نہیں جاتا، تو ہم اسے اسی راستے کی طرف موڑ دیتے ہیں، نولیہ ما تولی، جس طرف وہ جانا چاہتا ہے، ونصلیہ جہنم، اور ہم اسے جہنم میں بھیج دیتے ہیں۔ تو آگے شروع ہو رہی ہے سورہ روم، اور اس میں کیا چیز ہے؟ سورہ روم میں سب سے پہلے ذکر ہے الف لام میم غلبت الروم۔ اللہ فرماتے ہیں روم مغلوب ہو گئے، رومی مغلوب ہو گئے، سب قریب جو ہے وہ قریب جو ہے زمین میں وہ اپنے مغلوب ہونے کے بعد غالب آئیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 سلطنتیں تھیں، ایک روم کی، ایک ایران کی۔ اب روم مسلمانوں کی حمایت جو ہے وہ رومیوں کے ساتھ تھی، مشرکین مکہ کی حمایت جو ہے وہ ان کے ساتھ تھی، ایرانیوں کے ساتھ۔ ان کے وابستگی کی وجہ یہ تھی کہ وہ ایرانی جو تھے وہ ان کے یعنی مذہبی لحاظ سے قریب تھے، وہ یہ بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ آتش کی پوجا کرتے تھے، یہ جو ہے یہ بھی آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے، وہ بھی آخرت پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس لحاظ سے وہ قریب تھے ایک دوسرے کے۔ لیکن مسلمان اہل کتاب کے زیادہ قریب تھے رومیوں کے، کیونکہ وہ اہل کتاب تھے، اور مسلمان بھی کتاب پر ایمان لانے والے، وہ بھی کتاب پر ایمان لانے والے، مسلمان بھی آخرت پر ایمان لانے والے، وہ بھی آخرت پر ایمان لانے والے۔ جب ان کو شکست ہوئی تو مسلمانوں کو کافی دکھ ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری کہ فکر نہ کریں، ان قریب جو ہے وہ یہ فتح یاب ہوں گے، رومی دوبارہ فتح یاب ہوں گے۔ پھر 8 سال بعد اللہ تعالیٰ نے فتح دی رومیوں کو، اور اسی دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فتح دی تھی بدر کے موقع پر، یعنی دو خوشیاں ایک دن میں اللہ تعالیٰ نے عطا کی۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا آگے ذکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا آپ ان کو نہیں دیکھتے، زمین میں چلتے پھرتے نہیں دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے تھے، جو ان سے قوت میں زیادہ سخت تھے، انہوں نے زمین پھاڑ کر اسے آباد کیا ہوا تھا، ہم نے رسول بھیجے دلیل کے ساتھ، انہوں نے دلیل کو نہیں مانا، پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے کسی پر ظلم نہیں کیا مگر انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کرتے تھے۔ قیامت کے دن مشرک نا امید ہوں گے، نہ کوئی ان کا سفارشی ہوگا، نہ کوئی ان کا شریک ان کے سامنے آئے گا۔ قیامت کے دن جو ہے وہ مجرم نا امید ہو جائیں گے، کیونکہ کوئی سفارشی یا ان کا کوئی نہیں ہوگا۔ یہاں آج کل لوگوں نے لارے لگائے ہوئے ہیں لوگوں کو کہ میں تمہارا سفارشی ہوں گا۔ اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کا سفارشی نہیں ہوگا۔ اور آیت الکرسی میں اللہ فرماتے ہیں کوئی ہے جو کسی کی سفارش کرے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، مگر اس کے اذن کے بعد، اللہ تعالیٰ حکم دیں گے پھر کوئی سفارش کر سکے گا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ قیامت کے حوالے سے کچھ چیزیں ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دن کسی کی سفارش نہیں ہوگی، ان کو مجرم نا امید ہو جائیں گے، اور جو مومن ہیں، ایمان والے، اللہ پر توکل کرنے والے، یہ عالی شان بنگلوں میں ہوں گے، اور ان کی جو ہے وہ پکڑ نہیں ہوگی، ان کو جو ہے وہ خیر ہی خیر مل جائے گی، ان کو بھلائی بھلائی مل جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، کچھ نشانیوں کا تعارف کرواتے ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آسمانوں کو بنایا، زمینوں کو بنایا، تم زندہ میں سے مردہ نکالتے ہیں، مردہ میں سے زندہ نکالتے ہیں، زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتے ہیں، یعنی مردہ میں سے زندہ نکالنے سے مراد انڈے میں سے مرغی نکالی جاتی ہے، تو یہ مردے میں سے زندہ نکالا اللہ نے۔ جب تک انڈا تھا تو وہ مردہ تھا، اس میں کچھ نہیں ہے،
نہ وہ سانس لیتا ہے نہ وہ کچھ کھاتا پیتا ہے، لیکن جب بھی اس میں سے اللہ نے جو ہے وہ چوزا پیدا کیا، وہ سانس بھی لیتا ہے کھاتا پیتا بھی ہے۔ یہ مردے میں سے زندہ کو پیدا کیا، زندہ میں سے مردہ کو جس طرح اللہ تعالیٰ نے مرغی میں سے انڈے کو پیدا کیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ زمین میں سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ زمین مردہ ہونے کے بعد زندہ ہوتی ہے، یعنی بنجر ہونے کے بعد پھر دوبارہ یعنی ہری ہوتی ہے۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں انسان کو ہم نے جو ہے وہ حقیر مٹی سے بنایا، اس کو کیسے بنایا، کس طریقے سے بنایا، اللہ فرماتے ہیں ساری وہ ڈیٹیل پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں، کن کن مراحل میں اللہ نے ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کا ذکر کرتے ہیں جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے ہیں، خواہشات کو جنہوں نے اپنا معبود بنا لیا ہے، یہ گمراہ ہو گئے۔ ان کو کون ہے جو ہدایت دے اللہ کے علاوہ؟ جن کو اللہ نے گمراہ کر دیا، ان کو کوئی ہے جو ہدایت دے سکے؟ نہیں، ان کا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ اسی طرح فرماتے ہیں جب ان کو تکلیف پہنچتی ہے تو یہ ہمیں پکارتے ہیں، ہم تکلیف دور کر دیتے ہیں۔ پھر جب ان کی تکلیف دور ہو جاتی ہے تو یہ شریک بنانے لگ جاتے ہیں۔ پیچھے اللہ نے کشتی والوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ جب ان کو کشتی ان کی جو ہے کشتی میں بیٹھتے ہیں، جب پتہ ہوتا ہے کہ پتہ نہیں زندگی ہے یا موت ہے، زندگی ہے یا موت ہے، تو اس وقت اللہ کو پکارتے ہیں۔ جب پتہ چل جاتا ہے کہ ہم خشکی میں آ گئے ہیں تو اس وقت جو ہے شریک بنانے لگ جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے وہی بات ذکر کی، وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ان کو خوشی ملتی ہے تو جب ان کو اللہ تعالیٰ رحمت سے کھاتے ہیں تو خوش ہو جاتے ہیں، جب برائی اور پہنچتی ہے، مشکل پریشانی پہنچتی ہے تو یہ اچانک نا امید ہو جاتے ہیں، اور نا امید اللہ کو پسند نہیں ہے۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ذکر کرتے ہیں، فرمایا جو لوگ سود کھاتے ہیں، سود اس نیت سے قرض دیتے ہیں کہ ان کے مال بڑھ جائیں، اور وہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ نہیں بڑھتے، وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتے۔ اور جو لوگ زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے چہرے اللہ فرماتے ہیں اللہ کو خوش کرتے ہوئے، تو اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا وہ عمل ہم کئی گنا بڑھا دیتے ہیں، وہ کام کئی گنا اڑا دیتے ہیں، ان کا جو مال ہے اس کو کئی گنا ہم بڑھا دیتے ہیں۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ کچھ چیزوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں جو لوگ کفر کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کا کفر انہی پر ہے، اور جو نیک اعمال کرنے والے ہیں وہ بہتر بدلہ پا لیں گے۔ ہم نے رسول کو بھیجا، آپ سے پہلے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، ان کا مقصد کیا تھا، ان کا مطلب کیا تھا، دعوت دینا، دین کی دعوت دینا، انہوں نے دعوت دی، پھر جنہوں نے نہیں مانی اللہ فرماتے ہیں ہم نے پھر ان سے انتقام لیا، بدلہ لیا۔ اللہ فرماتے ہیں جنہوں نے ہمارے بندوں کو نہیں مانا، جنہوں نے ہماری دلیلوں کو نہیں مانا، تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور مومنوں کی ان کے خلاف مدد کی۔ پھر آگے سورہ روم ذکر کیا ہے، سب سے پہلے کتاب کا ذکر کیا ہے، کتاب کا تعارف کروایا ہے، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکمت والی ہے، ہدی و رحمت للمحسنین، یہ ہدایت ہے، رحمت ہے محسنین کے لیے، جو لوگ ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں، یہی لوگ ہیں کامیاب، یہی لوگ فلاح پانے والے، یہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے کامیاب کہا ہے۔ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے حضرت لقمان کی نصیحت۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کی، میرے بیٹے، سب سے پہلے کچھ نصیحتیں انہوں نے کی، ان میں سے ایک نصیحت یہ تھی کہ میرے بیٹے کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنانا، کسی کو شریک نہیں بنانا اللہ کے ساتھ۔ اس میں کیا ہوگا، انہوں نے کہا یا بنیہ ایک تو یا بنیہ لا تشرک باللہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بنانا، شرک کرنا جو ہے، ان الشرک لظلم عظیم، شرک جو ہے بہت بڑا ظلم ہے۔ تو اس کو آگے چل کے انہوں نے کچھ اور نصیحتیں کی، جس میں ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی نصیحت ہے، ماں باپ کے ساتھ جو ہے وہ بہتر اچھے طریقے سے ماں باپ کی اطاعت کرنی، اگر وہ شرک کا کہیں تو پھر ان کی بات نہیں ماننی، یہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح اچھے طریقے سے ان سے پیش آنا ہے، اور
ان سے مطلب اگر وہ بری کوئی بات کرتے ہیں تو جیسے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں ولا فن اف تک نہیں کہنا، ان سے کوئی بات نہیں کرنی، وہ جو مرضی کہتے رہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، یا بنیا انہا ان تق مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرۃ او فی السماوات او فی الارض یأت بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ میرے بیٹے، میرا اللہ اتنا بریک بین ہے کہ وہ کوئی بھی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو یا اس سے بھی چھوٹی ہو، چٹانوں میں ہو، آسمانوں میں ہو، زمینوں میں ہو، کہیں بھی ہو، بریک سے بریک چیز ہو، میرا اللہ اسے بھی لانا جانتا ہے۔ بے شک میرا اللہ بریک بین بھی ہے، پوری خبر رکھنے والا بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی تعریف بھی بیان کر رہے ہیں اور نصیحتیں بھی کر رہے ہیں، سمجھا بھی رہے ہیں۔ پھر اسی طرح کہا کہ نماز قائم کرو میرے بیٹے، نماز کو قائم کرنا ہے، نیکی کا حکم دینا ہے، برائی سے روکنا ہے، اور صبر کرنا ہے تکلیف میں۔ جب کوئی مصیبت تکلیف پہنچتی ہے، ایمان والوں کا یہی ہے کہ وہ تکلیف کے وقت صبر کرتے ہیں جب بھی انہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے۔ پھر اسی طرح آگے چل کے فرمایا کہ زمین پر اکڑ کے نہیں چلنا، لوگوں کے ساتھ سیدھے منہ سے بات کرنی ہے، لوگوں کے لیے اپنے منہ کو ٹیڑھا نہیں کرنا۔ ولا تمشی فی الارض مرحا، زمین میں اکڑ کے نہیں چلو، جیسے کہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم زمین میں کس لیے اکڑ کے چلتے ہو؟ زمین کو پھاڑ دو گے یا پہاڑوں کو پھاڑ دو گے؟ نہ تم زمین کو پھاڑ سکتے ہو، نہ پہاڑوں کو ہلا سکتے ہو، تو تم کس چیز پر اتنا بڑا غرور اور تکبر اور فخر کر رہے ہو؟ میانہ روی کی چال جو ہے وہ تمہاری میانہ روی کی ہو، اور آواز تمہاری نیچی ہو، اور اللہ کی طرف پیروی کرنی ہے، اللہ کی پیروی کرنی ہے۔ یہ حضرت سلیمان اللہ کے رسول کی پیروی کرنی ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ اس کی دعوت کو قبول کرنا ہے۔ پھر اسی طرح مشرکوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم شرک کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں ہم نے اس پر اپنے باپ دادا کو پایا، ہم اس پر ہم یہ کام اس لیے کرتے ہیں۔ تو کہا کیا تمہارے باپ دادا کو اگر شیطان نے آگ میں دھکیل دیا ہے، شیطان نے تمہارے باپ دادا کو اگر جہنم میں لے گیا، تو تم بھی اسی رستے پر چلو گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، کر لو تم جو ہے وہ تھوڑا سامان، آخرت تم سامان اکٹھا کر لو، فائدہ اٹھا لو تھوڑا سا، پھر آخرت میں سخت عذاب ہے تمہارے لیے، وہ اس بارے میں جو تم سے کہا گیا، تمہیں سمجھایا گیا، لیکن تمہیں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کچھ چیزیں ذکر کر رہے ہیں۔ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت میں عالی شان جگہ دیں گے، عالی شان مقام دیں گے، عالی شان جو ہے وہ اللہ فرماتے ہیں تختوں پر بیٹھے ہوں گے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ یہاں پر ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اپنی تعریف کے حوالے سے کہ زمین میں جتنے درخت کلمے بن جائیں، سمندر جتنے ہیں سیاہی بن جائیں، اللہ کی باتیں لکھنے لگ جائیں، اللہ کی تعریفات لکھنے لگ جائیں، اللہ کی تسبیحات لکھنے لگ جائیں، وہ لکھ نہیں سکتے۔ سیاہی ختم ہو جائے گی، درخت ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی تعریف نہیں لکھ سکتے۔ کتنے زمین میں سمندر ہیں اور کتنے ہی زمین میں درخت ہیں، سب کے سب کلمے اور سیاہی بن جائیں تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اللہ تعالیٰ کی باتیں نہیں لکھ سکتے۔ اللہ ہی ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے، دن کو رات میں بدلتا ہے، اس نے سورج کو مسخر کیا ہوا ہے، چاند کو مسخر کیا ہوا ہے، سورج نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے، چاند نکلتا ہے ڈوب جاتا ہے، تو وہ کس نے کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ اللہ ہی ہے جس نے یہ سارا کچھ کیا ہوا ہے، سورج چاند کو مسخر کرتا ہے، اور وہ باخبر ہے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ بیان فرما کے کہتے ہیں کہ اللہ کا حق نہیں ہے کہ اس کو پکارا جائے، اور ڈرو اس دن سے جس دن کسی کا کوئی کام نہیں آئے گا، کسی کا کوئی سفارش ہی نہیں ہوگا، کوئی بندہ کسی کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس دن سے اللہ تعالیٰ تمہیں ڈرا رہے ہیں کہ اس دن سے ڈر جاؤ، اس دن کوئی کسی کا جو ہے وہ سمجھنے والا نہیں ہوگا، کوئی کسی کو جو ہے وہ سفارشی نہیں ہوگا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ 5 چیزوں کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ ان کا علم صرف اور صرف اللہ کے پاس ہی ہے۔ جیسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ملتا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ حرم میں دعا کی کہ اللہ مجھے دکھا، میری موت کا بانی ہے، تاکہ میں اس وقت بیت اللہ میں آ جاؤں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خواب میں ملے اور 5 کا اشارہ کیا۔ جب انہوں نے تعبیر کروائی تو
تعبیر کرنے والے نے کہا کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کسی امام سے تعبیر کروائی تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آیت اتاری ہے، ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک قیامت کا دن، قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، وہ ينزل الغیث، اور وہی بارش برساتا ہے، اس کا یہ بھی علم اسی کے پاس ہے، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، اور ماں کو پیٹوں میں جو کچھ ہے وہی جانتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، اور کل کیا کمائے گا یہ بھی وہی جانتا ہے، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، اور کس جگہ پر مرے گا بندہ، کس جگہ پر فوت ہوگا، یہ بھی علم اللہ کے پاس ہی ہے، یہ علم کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ تو اللہ علم و حکمت رکھنے والا ہے۔ پھر سورہ سجدہ شروع ہوتی ہے، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ کتاب اللہ تعالیٰ نے جس میں کوئی شک نہیں ہے تیرے رب عالمین کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ 6 دن میں ہم نے آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، اس کے درمیان جو کچھ ہے، جو ہر چیز کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے اس کے درمیان جو بھی ہے اس کو بنایا، اور وہی ہے جو غالب حکمت والا ہے، وہی ہے جس نے ہر چیز کو جو ہے وہ بنایا اور ہر چیز کے بارے میں وہ جانتا ہے، اور اسی نے آگے انسان کو ایک حقیر پانی کے ساتھ پیدا کیا، اور انسان کو جو ہے وہ اس نے پھر اس کے اندر روح پھونکی، پھر اس کو کان آنکھ دل دیا، کیا تم اس چیز پر شکر نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم زمین میں گم ہو جائیں گے تو کیا واقعی ہم اٹھائے جائیں گے؟ زمین میں جب ہمارا کچھ بھی نہیں ہوگا، جلانے والے کو جلا دیا جائے گا، اس کی خاک کہیں کیا کہیں، تو پھر کیا ہم واقعی دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب فرشتے تمہاری روح قبض کرتے ہیں نا، تمہیں روح قبض کرتے ہیں جو مقررہ کیے گئے ہیں تم پر، تو وہ تمہیں ضرور دوبارہ اپنی طرف لوٹائے گا، جس طرح اس نے پہلے تمہیں پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے کا تعارف اللہ تعالیٰ کروا کے بتاتے ہیں کہ تمہیں دوبارہ ضرور اٹھائے گا اللہ تعالیٰ۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، اور ہماری طرف سے بات لکھ دی گئی ہے کہ جنوں اور انسوں کو اللہ تعالیٰ ضرور کچھ لوگوں سے جہنم کو بھرے گا۔ اگر اللہ چاہتا تو سب کو ہدایت دے سکتا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات لکھ دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، جہنم کو ضرور بھر دے گا، اور پھر کیا کہے گا فَذُوقُوا بِمَا، یہ عذاب چکھو جو تم سے اس دن کی ملاقات کے بارے میں کہا گیا تھا، لیکن تم مانتے ہی نہیں تھے، یہ مانتے ہی نہیں تھے۔ اللہ فرمائیں گے کہ چکھو بھئی، اب عذاب چکھو۔ جو مومن ہیں اللہ فرماتے ہیں جب ان سے نصیحت کی جاتی ہے سجدہ کرتے ہوئے گر جاتے ہیں، تسبیح بیان کرتے ہیں، اور ان کے پہلو جو ہیں وہ بستروں سے جدا رہتے ہیں راتوں کو، ان کے پہلو ڈر اور طمع کی نیت سے ڈرتے بھی ہیں، طمع بھی ہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، یہ اپنے رب کے خوف اور طمع سے، خوف جہنم کا، طمع جنت کی، خوف اللہ کے غضب کا، طمع اللہ سے محبت کی، تو یہ ان کے پہلو جو ہیں جو ہے وہ بستروں پر نہیں لگتے، یہ اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں جن کو عذاب ہوگا، جن کو دنیا میں چھوٹی چھوٹی مشکلات آتی ہیں، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، یہ چھوٹا عذاب، چھوٹی تکلیف اس لیے دیتے ہیں کہ بڑے عذاب سے بچ جائیں، بڑا عذاب ہم ان کو بعد میں چکھائیں گے، چھوٹا عذاب، چھوٹی تکلیف اس لیے دیتے ہیں کہ وہ پلٹ آئیں۔ تو تکلیف کوئی بھی آتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیحت ہوتی ہے، جو نصیحت سے منہ پھیرتے ہیں اللہ فرماتے ہیں مجرموں سے ہم انتقام لے لیں گے۔ جنہوں نے کفر کیا ان کا ایمان لانا کوئی فائدہ نہیں دے گا، نہ انہیں مہلت دی جائے گی، نہ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ یعنی جو لوگ ایمان تو لاتے ہیں لیکن انکار کرتے ہیں کچھ چیزوں کا، تو ان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ کافروں کی بات کو نہ مانیں، آپ پریشان نہ ہوں، کافر جو بھی بات کہتے ہیں۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں یا ایھا النبی اتق اللہ، آپ اللہ سے ڈرتے رہیں،
اے نبی اللہ سے ڈرتے رہیں، کافروں کی منافقوں کی باتوں کے پیچھے نہ لگیں، اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے سارے معاملات کو۔ اللہ پر توکل رکھیں، اللہ تعالیٰ نے کسی جان میں دو دل نہیں ڈالے، نہ ہی تمہاری بیویوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ان کو تمہاری مائیں بنایا ہے جن کو تم منہ سے مائیں کہہ بیٹھتے ہو، یعنی بیویوں کو یہ بھی ایک مسئلہ بنا تھا کہ بیویوں کا منہ سے ماں کہہ بیٹھے تھے، تو اب جو ہے وہ ہماری بیویاں نہیں رہی ہیں اس طرح کا، تو اللہ فرماتے ہیں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ نہ وہ منہ بولے بیٹوں کو بیٹا بنائیں، یعنی بیٹوں کو جو منہ بولے بیٹے ہیں ان کو ان کے اصل باپ کے نام سے پکارو، اگر نہیں جانتے تو وہ تمہارے دین میں بھائی ہیں، تمہارے دوست ہیں، تو دوست اور بھائی بناؤ ان کو، اپنے ان کے مطلب اصل باپ کے نام سے ہی پکار سکتے ہو، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ حضرت زید کی پرورش کی تو زید بن محمد لوگ کہنے لگ گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرما دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں النبی اولیٰ بالمؤمنین انفسہم، نبی مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو ماننا مومنوں پر جان سے زیادہ عزیز ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور اسی طرح وہ مومنوں کی مائیں ہیں، اور ماں سے جس طرح بندہ جو ہے وہ نکاح کوئی نہیں کر سکتا، اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد ان کی بیویوں سے بھی کوئی نکاح نہیں کر سکتا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کچھ نعمتوں کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے تم پر جب نعمتیں کی، جب تم پر لشکر آئے تھے ہم نے تمہاری مدد کی، یعنی بدر کے میدان میں، تو یہ ہماری نعمت تھی، یہ ہمارا جو ہے فضل تھا تم پر کہ لشکر آئے اور ہم نے تمہاری مدد کی، بارش کو برسایا، ہوائیں چلائیں جن سے ان کو تکلیف پہنچی، اور تمہیں ہم نے جو ہے وہ بہتر کر دیا، اور اسی طرح ہم نے وہ فوجیں اتاری جن کو تم دیکھ ہی نہیں سکتے تھے، تو یہ اللہ کی رحمت تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو، یہ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ ضرور آزمائے گا، اور کچھ ایمان والوں کو اتنا آزمایا گیا کہ وہ ہلا دیے گئے، اور منافقوں نے کہا کہ منافقوں نے بہانے لگانا شروع کر دیے، کبھی کہتے ہیں ہمارے گھر اکیلے ہیں، ہمارے گھر محفوظ نہیں ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ کیا تم اس چیز سے بھاگنا چاہتے ہو، بھاگ سکتے ہو کیا اس کام سے؟ تو کون ہے تمہیں جو اللہ سے بچائے گا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے بارے میں بڑے بخیل ہیں، جب ان پر خوف آتا ہے تو تمہاری طرف دیکھتے ہیں جیسے جس کو موت آ رہی ہو، موت کی غشی میں انسان دیکھتا ہے، یعنی ایسے دیکھتے ہیں کہ آپ کے علاوہ کوئی بچا ہی نہیں سکتا، اور اب ہم کیا کریں گے۔ جب خوف جاتا رہتا ہے تو آپ کو باتوں کے ذریعے تکلیف دیتے ہیں، اور مال کے حریص ہیں، یہ اللہ فرماتے ہیں کہ اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اور مومنوں میں سے کچھ لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے اپنی نظروں کو پورا کیا، یعنی جنہوں نے جو نظر مانی تھی، شہادت کی دعا کی تھی، انہوں نے شہادت پا لی، کچھ نے کسی کو قتل کرنے کی دعا کی تھی، اس نے اس کو قتل کر لیا۔ اور تمہارا مالک اللہ ہی ہے، تمہارا خالق اللہ ہی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کچھ سمجھاتے ہوئے ذکر کرتے ہیں کہ اگر تم دنیا کی زندگی کا سامان چاہتی ہو تو ان کو دے کے رخصت کر دیں، اگر اللہ اور اس کے رسول کا ارادہ رکھتی ہوں تو نیکی کرنے والوں کا اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرتے، اور اگر تم بے حیائی کرو گی تو یہ تمہارے لیے دگنا اور عذاب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ ذکر کرتے ہیں، یعنی یہاں پر پیچھے سمجھایا کہ جب مہاجرین کی عورتوں نے بہت بننا سنورنا شروع کر دیا، کیونکہ مال غنیمت بہت ملا تھا بنو قریظہ سے، تو اس وجہ سے انہوں نے وہ جب بننا سنورنا، تو عورت کی ذات جو ہے وہ دوسرے کو ایسے دیکھ کر خود چاہتی ہے کہ میں بھی ایسا بنوں، تو اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مطالبہ شروع کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پھر اللہ کے حکم سے یہ کہا کہ تمہیں اگر مال چاہیے تو مال لے لو، اگر نبی چاہیے تو نبی لے لو۔ تو ساری جو بیویاں ہیں وہ یک طرفہ مطلب ایک ہی بات بولی کہ نہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول چاہیے، ہمیں جو ہے وہ مال نہیں چاہیے۔ تو یہاں پر یہ پارہ ختم ہوتا ہے، انشاءاللہ کل تو اگلا پارہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا